बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। मेरे वतन की सुबह है, एक नई खूबसूरत सुबह है, आपके वतन की सुबह है, और इसी सुबह के साथ हम फिर एक दफ़ा इकट्ठे हैं। मौसम लाहौर का एक दफ़ा फिर से चेंज हो रहा है और ठंडक का दौर दौरा है। आज सुबह जब उठे तो लगा ऐसे कि जैसे फिर से बारिश होने वाली है। बादल, घटाएं, तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं, वो फील एक दफ़ा फिर आ रही है। चंद दिन पहले लग रहा था कि अब मौसम जाने वाला है ठंडक का, लेकिन एकदम से वापस आया। और तकरीबन हर बरस यही होता है कि जाती सर्दी एक दफ़ा फिर वापस आती है। और जब जाती सर्दी हो, मौसम कोई भी रुखसत हो रहा हो, तो एहतियात ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द चंद दिनों से फिर से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पेट ख़राब, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो क्यों होती है कि जब हम देखते हैं कि अब मौसम चेंज हो गया है, अब तो गर्म कपड़े रख दें, अब तो हम सर्दी से अपने आप को ना बचाएं, तो ये कोताही तकलीफ देह होती है। इसी वजह से थोड़ा एहतियात करें, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से एहतियात करें, अपने लिए एहतियात करें कि जाता मौसम कोई भी हो, उसमें ज़्यादा एहतियात हमें करने की ज़रूरत होती है। छोटा सा पैगाम था जो सुबह आपको देना था अपने इस प्लेटफॉर्म से। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा, आपके सवालात और आज की बात भी शामिल की जाती। आज की बात मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मौजू है ख़त्म नबूवत के हवाले से। इसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे और फिर हम दोनात शामिल किए जाएंगे। और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। प्रोग्राम को इश्तराक हासिल है आपकी जानिब पहुँचाने के लिए सूफ़ी सोप का सूफ़ी घी, कुकिंग ऑयल और अत्तैबा इंटरनेशनल की जानिब से इश्तराक हमें हासिल रहेगा। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका भी आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। क़ारी अब्दुल-सलाम साकिब साहब हमारे बड़े यंग से साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कुछ अरसे बाद मुलाकात हो रही है जी। और कुछ अरसा पहले जब मुलाकात हुई थी तो तब भी बड़ी खूबसूरत फ़ील थी। और ये वही क़ारी साहब हैं, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़तों से नवाजा है। इनके सीने में जो कुरान अल्लाह ताला ने रखा है, इनको वो शर्फ़ हासिल है। इन्होंने जब तलावत की थी, यही तलावत सुन के जो इनको मस्जिद नबवी में दाखिला मिला, इमाम मस्जिद साहब ने ख़ास शफ़क़त फरमाई इनसे, तो मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ऐसी तरक्कियाँ करते रहें और दीन इस्लाम का आप इसी तरह से सीने में लेके सारा कारवा आगे चलते रहें। इंशाअल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। दिन का कोई भी पहर हो, रात का कोई भी हिस्सा हो, इनके फ़ोन की घंटी बजती रहती है, चाहे वो मैसेज के लिए हो, चाहे वो कॉल के लिए हो। थोड़ा सा इनको स्पेस दे दिया करें। नंबर आपके बहुत से लोगों के पास है, तो थोड़ा स्पेस दिया करें। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं बरकातहू। सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात के जवाबात ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी दे रहे हैं फिर हाँ खुद। जी, हाँ जी, अच्छा। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि अभी जब हम वार्डरोब में थे और कॉफ़ी का दौर चल रहा था, तो भट्टी साहब बाहर भी बता रहे थे कि फ़लाँ मदरसा है, वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, रिहाइश भी है, तो मामला चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं जी क़ारी साहब की जानिब। और क़ारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. सूरह अहज़ाब की आयत 28 से 48, 28 से 48 तक तलावत फरमाई आपने. ज़िक्र हो रहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं. ऐ ईमान वालो, अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो. ठीक है सर, करने के काम की तरफ चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद. निज़ामी भाई, आज एक ख़ूबसूरत चीज़ है जो नाज़रीन के लिए हमने पेश करनी है कि वो अहबाब जो कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं की, कबूल नहीं होती है. तो पहले भी कई हमने अज़कार भी बताए, औक़ात भी बताए. तो आज एक ऐसा ही खूबसूरत लम्हा हम उनको बता रहे हैं जब दुआ बहुत कबूल होती है. अच्छा, खूबसूरत लम्हा भी बताने लम्हा वाले है जिसके अंदर दुआ कबूल बहुत होती है. माशाअल्लाह. सिनारियो ये है कि दुश्मन का 3000 का लश्कर बेतहाशा असले समेत और बेतहाशा स्पोर्ट समेत मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने के लिए मदीने के बाहर आके बैठा है. और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुट्ठी भर जानिसारों के साथ उनके मुकाबले के लिए खंदक खोद रहे हैं. और खंदक क्यों खोद रहे थे कि एक तरफ यहूदियों के कबाइल थे जिनके साथ मुसलमानों का मुआदा था, एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ मदीने की अपनी आबादी थी. तो एक साइड जहाँ से हमला होने का ज़्यादा चांस था, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मशवरा दिया जी कि अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में जब दुश्मन बड़ा हो और उनको हमले से रोकना मकसूद हो तो हम खंदकें खोद देते थे. तो क्यों ना हम मदीने की एक साइड पर जहाँ से ज़्यादा मैदानी इलाका और सीधे आने का ख़तरा है तो वहाँ खंदक ना खोद दें. तो आप खंदक खोद रहे थे और सामने जब उन्होंने खंदक खोद रहे हैं तो सामने दुश्मन भी आके बैठ गया और बहुत बड़ा लश्कर और फिर बहुत सारे कबाइल की उनको सपोर्ट भी आ रहा कि वो असला भी देंगे, अफरादी कुव्वत भी देंगे, और वो नारे मार रहे हैं कि अब तो हम मदीने वालों को मिटा कर जाएंगे, नऊज़ बिल्लाह. तो इस दौरान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप खंदक भी खोद रहे थे तो वहाँ आपने एक छोटी सी मस्जिद, उसको कहते हैं मस्जिद अल-फतह, कि आपने वो जहाँ नमाज पढ़ी ना वहीं पर एक बाद में मस्जिद बना दी गई. वहाँ पर आपने मुसलसल 3 दिन, सोमवार,
منگل اور بدھ ظہر اور عصر کی نماز کے دوران اللہ سے گریہ زاری کی، اور جب آپ بدھ والے دن اللہ سے التجائیں کر رہے تھے نا تو یک لخت آپ کے چہرہ مبارک پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی، رونق آ گئی، تو آپ نے پھر صحابہ کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ فتح کی جو خوشخبری آئی نا اللہ کی طرف سے کہ یہ جتنا بڑا لشکر ہے یہ تو ہم اڑا دیں گے، اور پھر اللہ نے ایک ایسی تیز آندھی بھیجی، ایسی تیز ہوا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں جو پک رہی تھیں وہ الٹ گئیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو خوشخبری آئی نا بدھ والے دن، جی یہ آئی ظہر اور عصر کے درمیان۔ اچھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے بہت جانثار ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی زندگی میں کوئی بھی مشکل مرحلہ آیا تو میں بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جس بندے کو شکوہ ہو کہ بڑی دعائیں کر لی ہیں تو وہ ذرا لگائے نا 3 دن، سوموار منگل اور بدھ، اور اگر سوموار منگل نہیں تو بدھ کو ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے اور ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرے تو مشکل سے مشکل مرحلے میں اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ وہ خوبصورت لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امتیوں کو بھی اس پر امید لمحے میں دعا کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ہمارے وہ دوست احباب، بھائی بہنیں، بچے بیٹیاں جو ہم سے اکثر سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معاملات کیسے سدھر سکتے ہیں، یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، تو آج کا یہ والا وظیفہ آپ کے لیے ایک گولڈن قسم کی بات ہے، گولڈن قسم کا چانس ہے کہ آپ اس طرح کوشش کیا کریں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے سر، ذمہ داری ہے، جی بسم اللہ۔ ادا کرتے ہیں 1 by 1۔ پوچھا گیا ہے میں نے گزشتہ 6 سال سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اب معدے میں مسلسل مسئلہ رہتا ہے، کمزوری کے سبب وزن بھی کافی کم ہو گیا ہے، یعنی کہ اب مجھ میں روزے رکھنے کی سکت نہیں ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پہلے 6 سال کے روزے کیوں چھوڑے، جی، کیا اس وقت بھی یہ بیمار ہی تھے یا اس وقت سستی کی وجہ سے چھوڑے ہیں؟ اگر سستی کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو یہ تو بہت غلط کیا ہے، اور اگر اللہ نے رمضان کے بعد صحت دی تھی تو ان کو روزے رکھنے چاہیے تھے، جی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بہت بیمار ہیں، اب تو روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، جی، کہ جو بندہ مشکل سے مشقت کے ساتھ روزہ رکھے اور اس کو رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا دے دے۔ ایک مسکین کو کھانا یعنی ہماری روٹین کے مطابق اگر تو اناج دے تو 1.5 کلو کے قریب ایک مسکین کا، ایک روزے کا، اور 6 سال کے رہتے ہیں تو یہ جتنے روزے پچھلے سالوں میں آئے ہیں، کبھی 29 ہوں گے، کبھی 30 ہوں گے، کبھی، تو ان کو گن کے تو فی دن 1.5 کلو کے حساب سے اناج غریبوں کو دے دے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تلافی اس کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے صحت دی تھی تو ان کو بہرحال رکھنے چاہیے، رکھنے چاہیے تھے، رکھنے چاہیے۔ اب نہیں رکھ سکے تو اب پھر فدیہ دیں۔ اور بڑی صاحب ریگریٹس ابھی نظر آ رہے ہیں ان کے اس سوال ہاں سے جی، کہ تو مجھ وہ سے یہ اب خامی اکٹھا جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی فدیہ ہے۔ دے دیں۔ اچھا بڑی صاحب، اگلا کویسچن جب میں نے پڑھا ہے نا جی، آپ کو بتانے سے پہلے، تو مجھے اس کویسچن پہ رشک بھی آیا ہے، میرا دل بھی بڑا ہلا ہے، اور کیا اللہ نے کیا ایمان کی یہ طاقت دی ہوئی ہے ان سوال پوچھنے والی ہماری بہن کو، ذرا سنیے گا۔ جی جی، میرا دل کرتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ عبادت کروں، سبحان اللہ، کیونکہ مجھے لالچ ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر کے جنت جانا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری لالچ والی عبادات ضائع نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، مجھے اللہ چاہیے، سر دیکھیں ماشاء پوچھ اللہ، کیا رہی ہیں ماشاء ہماری یہ اللہ، بہن، ماشاءاللہ، مجھے اللہ چاہیے، مجھے زندگی میں سکون چاہیے، میرے بچے داعی اللہ بنے، اللہ مجھے مزید اولاد نرینہ دے جو شیخ الحدیث بنے، سبحان اللہ، جو قاری قرآن ہو، ماشاء مجھے ان سب کی لالچ رکھنا جائز ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جواب تو آپ نے دے دیا۔ اللہ اکبر، نہیں سر، نہیں، پلیز پلیز، میں اس جذبے کا بڑا یہ قائل ہوا۔ لالچ نہیں اس کو کہنا چاہیے، اللہ یہ اکبر، شوق ہے، اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے، یہ تڑپ ہے، اور یہ تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تڑپ، یہ شوق اور یہ ذوق تو ہر بندے میں ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے،
مجھے اللہ اولاد ایسی دے کہ جو میرے مانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ اکبر. تو یہ شوق تو ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے وہ بھائی جو دیگر ممالک میں روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کی اولادوں کا جو حشر نشر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سخت پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر پچھتانا کسی کام نہیں آتا. تو یہ بہن خواہش کر رہی ہیں کہ ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد نیکیوں کے بڑے بڑے بنڈل ان کو پیچھے سے پارسل کرے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہش پوری فرمائے. آمین. اور یہ لالچ کا نام نہ دیں. لالچ ایک نیگیٹو ہے. یس. تو آپ اس کو تڑپ کا نام دیں، شوق کا نام لگن ہے، لگن کا نام دیں، اس کو محبت کا نام محبت دیں. ہے. بالکل تو محبت والوں کے لیے تو پیغام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم اعلیٰ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کو خوش ہو کر کہا ربیہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ نے کچھ سوچ کر رضی اللہ عنہ کچھ سوچ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو خادم ہوں، باہر آپ کے دروازے پر بیٹھنا پسند کرتا ہوں، جنت میں بھی اپنے گھر کے باہر بٹھا لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا اب غیر ذالک یا ربیہ، ربیہ کچھ اور مانگ یار، یہ کیا مانگا ہے؟ اللہ اکبر. جس جنت کے حصے میں آمنہ کے لال کا محل ہے، قصر شیری ہے، وہاں تو کسی نبی کا بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو خادم ہوں، میں نے تو ادھر خادم بن کے بیٹھنا ہے. تو آپ نے کہا کچھ اور مانگ لو. کہتے نہیں جی اگر دینا تو پھر یہی دیں. تو آپ نے پھر کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ربیہ اگر وہ میرے محل کے دروازے تک پہنچنا ہے تو پھر کثرت سے سجدے کیا کر، یعنی نفل نماز زیادہ پڑھا. اللہ اکبر. تو یہ شوق اور تڑپ تو خود اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ کرو. اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رات کو اتنی طویل نفل نماز پڑھتی ہیں کہ جب وہ تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جذبہ کہ عبادت بڑھ چڑھ کر رہی ہیں، یہ تو صحابہ کرام میں موجود تھی. جی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 تسبیحات روزانہ انگلیوں پر پڑھتے تھے. نامی صاحب 12,000 انگلیوں پہ انگلیوں پر گن کے، اور ساتھ کہتے کیا تھے کہ اللہ تیرا ابو ہریرہ غریب آدمی ہے، غلام نہیں آزاد کر سکتا، اور اللہ ایک غلام کی قیمت 12,000 درہم ہے، تو میری طرف سے یہ 12,000 تسبیحات روزانہ قبول کر لے سبحان اللہ، اور اپنے اس غلام ابو ہریرہ کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ اکبر. تو یہ تڑپ تھی صحابہ کرام کی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں جنت پا لوں. اور پھر جو اولاد ہے تو زکریا علیہ السلام نے جب وہ بوڑھے ہو گئے تو آپ نے رب سے بڑی پیاری سی دعا کی کہ اللہ میرے سر کے بال تو اب بڑک اٹھے ہیں، یعنی سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. لیکن ساتھ کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا دین، میری تبلیغ جو میں کر کے جا رہا ہوں، میرے پیچھے وارث ہی نہ ہوا تو وہ کون چلائے گا؟ اللہ اکبر. تو اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ جو میرا بھی اور آل یعقوب سب کا وارث ہو، اور جو دین ہم دنیا کو سکھا کے جا رہے ہیں اس کو چلانے والا آگے بن جائے. اللہ اکبر. تو ایسی دعا بھی کرنا کہ رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک بچے عطا فرما جو میرے بعد صدقہ جاریہ بنے. تو یہ دعا بھی بالکل کرنی چاہیے. اور کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ والدین جو دنیا سے چلے گئے اور پیچھے ان کے حافظ بیٹے، قاری بیٹے، عالم بیٹے رات دن ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، رات دن جو نیکیاں کما رہے ہیں ان کا ثواب بھی والدین کو مل رہا ہے. بیوٹیفل. اور اگر ایسی اولاد وہ چھوڑ کر جائیں گے تو یقیناً ان کی تیسری اور چوتھی نسل بھی ایسے ہی ہوں گے. ماشاءاللہ. اور پھر وہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچیں گے؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر ایک بچہ حفظ کر کے گھر آیا نا، تو والد صاحب کو آ کر خوشی خوشی سنایا ابو جی آج میرا قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کو گلے لگایا، کہنے لگے بیٹا مجھے پورا امید تھا کہ تو یہ مارکا ضرور سر کرے گا. ماشاءاللہ. اور پھر والد صاحب نے جو بات کی نا وہ بڑی دل کو جو ہے نا اچھال کے باہر پھینکنے والی. باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا جہاں تک مجھے اپنا نسب نامہ یاد ہے ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بچہ اور بچی ایسی نہیں ہے جس نے قرآن مجید حفظ نہ کیا ہو، اور تو آخری تھا جو ابھی حافظ نہیں تھا، تو مجھے امید بڑی تھی کہ تو بھی حفظ کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعوے کو چیک بھی کروایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے خاندان میں سارے حافظ ہیں.
تو کہنے میں نے جب چیک کروایا تو شہر میں 300 حافظ اس خاندان کے موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا اندازہ کریں نا، جس دادا جی نے پہلے بچے کو حفظ کرایا ہوگا یا خود کیا ہوگا، اب اس کی نسل کہاں تک امام ذہبی کے دور تک، اور موجودہ دور میں بھی 300 حافظ اب بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. سر اس بات کو مزید آگے بھی جوڑیں یہ تو گے، صدقہ مجھے اس پہ مزید بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک لائیو کالر ہیں بڑی دیر سے ہمارے ساتھ، ان سے پہلے بات کر لیں. خالد محمود صاحب ہیں گوجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت مفتی شکریہ. صاحب سے سارا سوال ہے جی. جی جی پوچھیے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں خالد صاحب، پھر تسلی سے آپ ہمیں سن سکیں گے، ہم آپ کو سن سکیں گے پلیز. جی گزارش ہے کہ مولانا صاحب سارا سوال ہے. کسی شادی تے گئے سا جی. تے انہاں نے نا اپنا نکاح بچے نو پڑھایا تے بچی نہیں سی پڑھایا ہے، تے کیا جائز ہے؟ اچھا جی، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سر جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے جی کہ بچی کے پاس جا کر بھی مولوی صاحب کچھ آیات کچھ تلاوت کر کے تو پھر بچی کو بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تیری شادی فلاں سے کرنے لگے ہیں، تجھے قبول ہے؟ جی تو یہ ایک اضافی سی چیز ہے. بچی سے شادی سے پہلے پوچھنا ہے کہ بیٹی تیری ہم فلاں جگہ شادی کرنے لگے ہیں، تو رضامند ہے کہ نہیں. این ٹائم پر تو ہو سکتا ہے وہ والدین کی عزت رکھنے کے لیے خاموش ہو جائے. جی تو یہ بالکل ایسے ہی نا ضرورت سے زائد چیز ہے اور نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر. بچی سے اس وقت پوچھیں جب اس کی منگنی کر رہے ہیں، جب دن طے کر رہے ہیں، اس وقت بچی سے پوچھنا بنتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے. کنواری بچی ہو اس سے پوچھا جائے، اس کی رائے لی جائے. اگر وہ خاموش ہو جائے شرم و حیا کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھ لیا جائے. جی اور اگر بڑی بچی ہے جو پہلے بیوہ ہو گئی تھی یا متعلقہ ہے تو اس سے بھی مشورہ کیے بغیر اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو عین جب حال پر رہا وہ لوگوں سے اور مولوی صاحب جائیں فارم لے کے بیٹی تیری شادی کریں، اب وہ کیا کہیں گی؟ اب تو وہ مجبور ہے کہ اگر اس موقع پر بولتی ہے تو پھر تو وہ مار دی جائے گی بیچاری. تو یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک. تو شادی کے موقع پر بچی کے والدین پہلے سے رضامند ہیں، موجود ہیں، والد موجود ہے وہاں پر، تو والد سے پوچھ لیجئے لو جی ہم نکاح پڑھنے لگے ہیں اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو آئے اسی لیے ہیں. تو بچے سے پوچھنا ہے کہ بیٹا آپ کی شادی ہم فلاں سے کرنے لگے ہیں، تجھے قبول ہے؟ یہ حق مہر ہے، یہ اسلامی گواہ موجود ہیں. تو بیٹے سے پوچھنا ہی کافی ہے، اور بیٹی سے صرف فارم پر سائن کروا لیں، بہت کافی. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں نا صاحبہ ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال بھائی کرنے میں کا. نے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے نا وہ جو کل وظیفہ بتایا تھا وہ ہمیں بتا دی. اچھا کل بھی آپ نے کال کی تھی؟ جی کل کال نہیں ہوئی تھی مجھے، میں نے وہ پوچھنا تو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کس بارے میں ہے اور کہاں سے وہ آپ نے بتایا وظیفہ جو کل والا وظیفہ بتایا تھا. اچھا کس چیز کا وظیفہ تھا؟ وہ جو جنت میں جانے والا جو وظیفہ پڑھتے دعا ہیں تھی وہ اصل میں. جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال تو کرنے کا. وہ جی، اب جیسے ہی جواب ہمارا وہ کلپ بن کے آئے گا نا سوشل میڈیا پر تو دعا لکھی ہوئی آ جائے لکھی گی. بھی آئے دوبارہ گی، ریپیٹ بالکل. کر دیتے ہیں. جی پلیز. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا یفند ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت جنت الخلد. ماشاءاللہ. تو یہ دعا انشاءاللہ وہ سوشل میڈیا پر سکرین کے اوپر لکھی ہوئی ترجمے کے ساتھ بھی پیش کی اور ان کو کلپ بھی مل جائے گا، وہ انشاءاللہ. کلپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے وہ بات یقیناً کرنی ہے. پہلے تو مجھے مبارک دینی اپنی اس بہن کو جن کا یہ کویسچن تھا. اصل میں ایک کویسچن نہیں تھا، ان کی فیلنگ تھی، جی ان کے دل کی کیفیت تھی اور جذبہ ایمانی تھا. کل میں فخر صاحب جو کہ ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ میٹنگ ہو رہی تھی اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے جو دل کی بات کی نا بٹی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ اگر کوئی عہدہ لینا چاہتے تو ہم کسی بڑی شخصیت کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو oblige کر دیتا ہے، جی آپ کو وہ جگہ مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے تو عہدے کے لیے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہوا ہے. میں ان کا نام لیتا رہتا ہوں، میں ان کی بات کرتا رہتا ہوں اور آخرت میں کہوں گا اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہی ملو گے. آئی واز شاکڈ کہ دیکھیں یہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے یقیناً. اور مجھے بڑی خوبصورت وہ وائب آئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے نا جیسے بندہ کسی اور کیفیت میں چلا جاتا ہے تو فخر صاحب نے مجھے کہا کہ بتانے والا اپنے ایمان کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے، اس کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ سننے والا اپنے ایمان کے لیول کے مطابق سن رہا ہوتا ہے. تو دونوں کیفیات ہیں. تو جس ایمان کے لیول پہ وہ ہیں ہماری بہن، میں تو ان کو مبارکباد دوں گا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ہماری بھی کیفیت ایسی ہو جائے. آمین. اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو بٹی صاحب جانتا ہوں، ایسی شخصیات، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست اب آپ کو جانتا ہوں
چپکے چپکے سر ایسا رشتہ انہوں نے اللہ سے نبی سے بنایا ہوا ہے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. بالکل اچھی بات ہے. پہرو محبت کرتے ہیں, پہرو گفتگو کرتے ہیں. جیسا میری ایک ماں ہے وہ مجھے اکثر بتاتی ہیں, مائیں تو میری بہت ہیں جو مجھے دعائیں بھی دیتی ہیں کمنٹس میں بھی, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ سجدے میں آپ یہ پڑھا کریں, رکوع میں یہ پڑھا کریں, چلتے پھرتے یہ پڑھا کریں. آپ بتاتے ہیں راسک صاحب جو کہ آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی آ رہے ہیں, انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ سجدے میں اللہ سے باتیں کیا کریں. یا ربی, یا رب, یا اللہ تیرا بندہ ہوں میں, شفقت فرما, محبت کر, میرے دل میں اپنی محبت. یہ سر اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے, یہ ایمان کا لیول ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, اللہ ان کی نیک خواہشات پوری فرمائے. آمین آمین. نہیں سر آگے ایک اور کویسچن ہے, اور کویسچن تھوڑا سا فنی بھی ہے جی, لیکن مجھے چونکہ یہ ذمہ داری ہے جی جی, تو مینڈک کو مارنے کے حوالے سے ہے یہ. سبحان اللہ. اچھا جی, ایک لائیو کالر ہے جی, پہلے وہ لے لیں. جیا صاحبہ ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا پوچھیں گی آپ. ٹی وی کا والیوم بھی آپ نے بند کرنا ہے لازمی تاکہ آپ سن سکیں. جی جی پوچھیے آپ. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں جیا بات کر رہی ہوں فرام کراچی سے. جی جی. سر میں ایک ڈسیبل لڑکی ہوں, میرے چلنے کا کافی مسئلہ ہے. میں نے ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے, علاج بھی بہت کرایا ہے, بہت کچھ پڑھ کے بھی کیا ہے قرآن پاک میں سے. جی مجھے کوئی ایسی آیت بتائی جائے کہ میں جو نا پڑھوں اور اس کو پانی پہ دم کر کے کوئی ایسا کچھ چیز مجھے علم بتائیں کہ میں اپنے اوپر دم کروں, کیونکہ میں چلنے سے تھوڑا بہت زیادہ وہ ہوں. جیسے جیسے مطلب میں عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس چلنے کے لیے وہی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں, میں تھوڑا ٹیڑھا ہو کے نیچے جھک کر چلتی ہوں. ٹھیک تو سر سے مجھے پوچھنا تھا مولوی صاحب سے کہ کچھ ایسا بتائیں کہ میں پڑھ کے پی لوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو آپ ڈسیبل نہ کہا کریں, آپ اپنے آپ کو کہا کریں میں ایک اسپیشل پرسن ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ تو آسانی ٹھیک ہے, لیکن سر آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں, آپ کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے بھی کچھ اس طرح کا کریں نا انشاءاللہ کہ وہ بھی آگے بڑھیں اپنی لائف کے لیے, کچھ ایسا کریں کہ ان کو فیل نہ ہو, دنیا کراتی ہے فیل. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ڈیفینیٹلی آپ کی تجویز کا, آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. ہم نے اس پہ نوٹ کیا ہے, میری ٹیم اس پہ کام بھی کرے گی, میں بھی انشاءاللہ کروں گا. آپ کی آسانی کے لیے میں ڈیفینیٹلی قاری صاحب سے رجوع کرتا ہوں. اللہ اکبر. جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ یہ آپ خود کو ڈسیبل مت قرار دیں, نہ قرار دیں. ہاں جی, بلکہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے. جی تو جو اللہ نے کمی دی ہے اس پر اگر یہ صبر کریں, اجر و ثواب کتنا ہوگا. اللہ اکبر. بالکل بالکل ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں جی اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کیجئے, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے, بے پردہ بھی ہو جاتی ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے ان کو دو آفریں دیں. آپ نے کہا اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, اور اگر چاہو تو تم اس بیماری پر صبر کر لو اور میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر کے اللہ سے جنت لے لیتی ہوں, اللہ اکبر. لیکن آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہو کر گروں تو میرا سطر تو نہ کھلے. تو پھر آپ نے ان کے لیے یہ دعا بھی کر دی. جی تو ہماری اس بہن کو بھی اپنی اس معذوری پر اللہ سے صبر کر کے اجر و ثواب لے لینا چاہیے, اور اس کو عذر نہ بنائیں. لوگ تو باتیں صحت مند کو نہیں کرتے. جی بالکل. جس کا قد لمبا ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتے, جس کا چھوٹا ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتے, جو پتلا ہو آپ کو مجھے بھی باتیں ہوتی ہیں بھٹی صاحب, تو میری بہن کسی کو نہیں معاف کرتے نا. دنیا کی باتوں پر تو توجہ نہ دیں. اور باقی ذرا نیٹ کھول کر دیکھیں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا یا شاید کینیڈا کے اندر نابیناؤں کی فٹ بال ٹیم, اور وہ میچ کھیل رہے ہیں. جی ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے, اور وہ 100% نابینا ہیں, اور وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, گول ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور میں نے ایسے ایک معذور کو بھی دیکھا جس کو دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں, پاؤں بھی نہیں ہیں, اور وہ دنیا کا بہترین موٹیویشنل سپیکر ہے, اور وہ کمپنیاں چلا رہا ہے. تو اپنے آپ کو اس کمی کا شکار کر کے محروم نہ سمجھیں.
بلکہ اگر اللہ نے ایک کمی دی ہے تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی اور چیز بھی دی ہوگی. ڈیفینیٹ میں اس بات تو سے آپ متفق ہوں. اپنی اس صلاحیت کو زیادہ استعمال کر کے تو اپنی زندگی کو بہترین بنائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ نے یہ جو تھوڑی سی کمی دی ہے تو اس پر جو اجر ملے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جی کہ اللہ صبر کرنے والوں کو حساب گن کے تول کے نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق اپنی شان دیتا ہے. کے مطابق. بالکل تو اس لیے یہ دنیا تو مختصر سی ہے، اس کو بھی آپ اپنی معذوری کا بہانہ بنا کے ضائع نہیں کریں. ٹھیک ہے. پڑھنے کے خوبصورت لیے طریقے سب سے کچھ پڑھنے کے لیے درود شریف سے بڑھ کر اللہ اور کون سا اکبر، وظیفہ ہوگا یہ چابی لگے گی جی ہر کہ جگہ. ہر بار ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں جس پر ملیں، اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہوگا. ٹھیک ہے. 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. تو یہ بہن ہر وقت درود شریف پڑھتی رہے کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو خاص چیز ذہن میں رکھنے کی نا، لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں، توجہ ہی نہ دیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے لیے اجر جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ روز محشر پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. فضیلت صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے، ایک لائیو کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے آپ. ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ درود ابراہیمی بھی اور دعا اور کلمہ شہادت اس کا رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا، تو یہ میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ خالی دعا پڑھ لینی کافی ہے یا کہ درود شریف بھی اور کلمہ شہادت اور اس کے بعد رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا؟ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مسنون طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جی یہ سارا کچھ پڑھنا ہے یا خالی دعا ہی کافی ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ابھی جواب دیتے ہیں سر. پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا اتنا ہو جائے میٹھا گا. ہوتا جائے گا. جی تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سننے والا بھی کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا. تو اس کی جنت پکی ہو گئی ہے. اس کے بعد اذان کا جواب جیسے جیسے مؤذن پڑھتا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں. اذان ختم ہوگی تو پہلے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. یہ والی جو دعا ہے یہ درود شریف کے بعد پڑھیں. تو یہ ہے مکمل طریقہ اذان کے جواب دینے کا. ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ ہیں لاہور سے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا کہیں گی آپ. سر میرا مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ ہم عورتوں کے لیے تو یہ مسئلے مسائل گھروں میں رہتے ہیں، کبھی بچوں کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اگر نماز پہلے شروع کر دے تو کچن میں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بچے کچھ مانگ رہے ہیں، ماں نماز پڑھ رہی ہے، پھر سلام پھیرتی ہے، پھر بچوں کو کچھ کہتی ہے. تو اس طرح ہم عورتوں کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. کبھی نماز لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ٹائم پہ نماز نہ پڑھو، تو بغیر ٹائم کے جی وہ ٹکرے ہیں، وہ ثواب نہیں ملتا. جیسے اشراق میں آپ کہتے ہیں جی اشراق کی نماز مرد تو مسجد میں پڑھتے ہیں تو انہیں وہیں بیٹھے رہیں تو اشراق پڑھیں اور حج اور عمرے کا ثواب ہے. عورتیں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وہیں بیٹھ کے چلے اشراق بھی پڑھتی ہے، کبھی اٹھ کے بچوں کو ناشتہ بھی دینا پڑتا ہے، انہیں بھیج کے واپس آ کے پھر اشراق پڑھ لیتی ہیں. کیا ہم عورتوں کو بھی وہی ثواب اور اجر ملتا ہے یا ہم لوگ بس بھاگ دوڑ میں لگی رہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ، سویٹ آف یو. بڑا سویٹ صاحب کا لہجہ تھا اور بڑی اس میں تھی التجا. بہت شکریہ. جی ہماری بہن نے جو پوچھا ہے نا وہ بڑا مزیدار سوال ہے. ہاں جی، لیکن یہ ذرا اپنا پیکج بھی تو چیک کریں. ہاں جی. مرد حضرات کے لیے ہے کہ انہوں نے فیکٹریاں بھی چلانی ہیں، کھیتوں میں ہل بھی چلانے ہیں، مزدوریاں بھی کرنی ہیں، دفاتر بھی چلانے ہیں. کام ان کے بھی تھوڑے نہیں ہیں جی، اور وہ بھی اپنے ان تمام مصروفیات کے اندر سے ہی نماز کا ٹائم نکالتے ہیں. تو ہماری بہنوں کے لیے کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا. نوافل کی تو بات ہی نہیں کی. فرمایا اگر کوئی خاتون 5 فرض نمازیں پڑھ لے وصامت شہرہا، نفلی روزوں کی تو بات ہی نہیں کی. فرمایا کہ صرف مہینے کے روزے رمضان کے رکھ لے، خاوند کی اطاعت کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے تو قیامت والے دن اللہ 8 دروازے جنت کے کھول کے کہے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ.
تو یہ تو نوافل کی بات کر رہے ہیں نا، مرد یہ بھی ثواب لے لیتے ہیں، یہ وہ تو تمہیں تو ڈسکاؤنٹ ملی ہوئی ہے بھائی. آپ کو تو اللہ نے کہا صرف فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھ لو، خاوند کی اطاعت کرو اور اپنی عزت کی حفاظت کر لو تو جنت تمہاری تو پکی ہے ویسے ہی. اور اس کے علاوہ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے جی 25 گنا 30 گنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا کہا کہ اگر گھر کے سین میں پڑھے گی تو تھوڑا ثواب ہے، برآمدے میں پڑھے تو اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اور اگر اپنے بیڈ روم میں جا کر نماز پڑھتی ہے تو یہ مسجد سے بھی زیادہ ہے. اللہ. عورت کی نماز مسجد کی بجائے گھر کے اندر والے کمرے میں چھپ کے پڑھے تو اس کا ثواب مسجد سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو باقی رہ گئی بچوں کے ساتھ مشکلات، تو انشاءاللہ مومن کو یہ اجر ملتا ہے کہ مومن کو ذرا سی کوئی دماغی ٹینشن آ جائے، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، کوئی تکلیف جسمانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو بچوں کو جیسے ٹینشن آتی ہے نا، نماز تھوڑی جلدی کر کے پڑھنی پڑتی، اس پر بھی ان کو اجر مل رہا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. البتہ تھوڑا سا مینج کر لیں کہ بچے اتنے بجے آئیں گے اور انہوں نے کھانا مانگنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے تیار کر لیں. ٹھیک. اور نماز کا وقت بھی تھوڑا نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر 12:15 بجے زور کی نماز شروع ہوئی ہے تو وہ کہاں جا کر 2:30 پونے 3 بجے تک جو ہے زور کا نماز کا ختم ہونا ہے اور عصر شروع ہونی ہے. تو 2-3 گھنٹوں کے اندر جب بھی پڑھیں گے وہ ادا ہی ہوگی. تو اس لیے اپنے ٹائم کو تھوڑا سا مینج کریں تو افضل ترین وقت میں نماز بھی پڑھ پائیں گی، بچوں کو بھی ہینڈل کر لیں گے. لیکن یہ ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اگر بچوں کی وجہ سے کچھ پریشانی آتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اچھا، ان کے کویشچن میں تھوڑا سا گلا تھا کہ صرف بھاگ دوڑی ہے عورتوں کے لیے یا یہ تو بھاگ دوڑ کو ان کو ثواب دیکھو نا کتنا مل رہا ہے. پیکیج ہے ان کے لیے یہ پورا بہت بڑا پیکیج ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لے جی، کافی چند ایک سوال رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم شامل کر لیں گے چونکہ بریک کی طرف جانا ہے. اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. قاری عبدالسلام ثاقب صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. لیں جی، پروگرام تو بھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کی بات.